बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू की रमज़ान मुबारक की खसूसी ट्रांसमिशन के स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ में मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद। हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद होते हैं और हम किसी मेहमान को ऑनलाइन भी लेते हैं और उनसे रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और दूसरे सेगमेंट में आप भी हमारे मेहमानों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ नशीद आर्टिस्ट जनाब सैयद नुमान शाह बुखारी। शाह जी, आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ जंजुआ साहब ने, जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी हैं और वह यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने हेपेटाइटिस बी और सी के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग किया हुआ है और वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में इस वबा के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। हालिया दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी दिया है। हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और हम अपने जो स्टूडियो के अंदर मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। उनके हवाले से हम एक वीडियो देखते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ जंजुआ हेपेटाइटिस बी एंड सी को कंट्रोल करने के हवाले से एक मारूफ नाम है। आप 2 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस के हवाले से एजुकेट कर चुके हैं। इसके अलावा 1,70,000 लोगों के फ्री स्क्रीनिंग टेस्ट्स भी किए जा चुके हैं। ये आपकी ही खिदमत का नतीजा है कि अब तक 16,000 लोगों का मुफ्त इलाज करवाया जा चुका है। हमें आप पर नाज है। डॉक्टर साहब, हमें आप पर नाज है। 2 मिलियन लोगों को आप एजुकेट कर चुके हैं और तकरीबन 16,000 लोगों का मुफ्त इलाज कर चुके हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आपने हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी के ख़िलाफ़ जो ऐलान जंग किया हुआ है उसके लिए आप तगदो कर रहे हैं। बेशुमार आर्गेनाइजेशन के साथ भी आप काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से आपने शुरू किया और इंशाल्लाह जो हमारा प्रोग्राम है रमज़ान हमारे साथ, उसमें रमज़ान के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमें अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएँ जिस पर आपको मिला है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। हेपेटाइटिस जो है वो हम जिगर की बीमारियों को, जिगर की इन्फ्लेमेशंस को कहते हैं और पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है जहाँ जिगर की बीमारियाँ यानी हेपेटाइटिस वो बड़ी तादाद में लोग उसका शिकार हो चुके हैं। इनको भी अगर आप कैटेगराइज करें तो जिगर की जो बीमारियाँ ये 2 बड़ी किस्मों में इनको हम डिवाइड करते हैं। एक वो हैं जो एक आदमी से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती, उनको हम टॉक्सिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और जो दूसरी इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है वो एक आदमी से दूसरे के अंदर चली जाती है और इसको ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है और आमतौर पर ये वायरसेस की वजह से है। यानी जो वायरल हेपेटाइटिस है वो आमतौर पर उसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं और उसकी आगे फिर 6 सब टाइप्स यूँ समझ लें हेपेटाइटिस ए से लेकर जी तक। तो ये जिगर की बीमारियां हैं जो वायरसेस की वजह से फैलती है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो इसकी ख़तरनाक तरीन जो टाइप्स हैं जिनको हम हेपेटाइटिस बी और सी यानी काला यरकान जिनको हम कहते हैं वो पाकिस्तान में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान भी बदकिस्मती से है। और उसके हवाले से हमने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव
پروگرام شروع کیا 2009 سے لے کر اب تک پچھلے 13 سالوں میں ہم ایک بڑے کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بڑا سائنٹیفک طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان میں بلکہ دنیا سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، تو ہم انشاءاللہ۔ اس کے حوالے سے ایک بڑی کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ لگیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں گاہے بگاہے گفتگو کرتے رہیں گے، اور آپ سے رمضان کے حوالے سے ہم ایک کویشچن پوچھتے ہیں اور پھر اس حوالے سے بھی کریں گے۔ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کس ایج میں روزہ رکھا تھا؟ میرا خیال ہے میں نے پہلا روزہ کوئی 7 سال کی عمر میں رکھا تھا، صحیح اور پہلا روزہ وہ ایک ہی تھا، بس مکمل ہو گیا تھا بس مشکل سے۔ اچھا، ایک ہی تھا سے کیا مراد ہے؟ اگلے پھر جو یعنی اس دن میں وہ ایک ہی روزہ تھا، ورنہ عام طور پر تو سٹارٹ کر کے تو 2-3 ہو جاتے تھے دن میں، لیکن ایک دفعہ میں نے کر لیا کہ ایک ہی روزے سے صحیح۔ شام تک اس کو پہنچایا۔ چلیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نعمان شاہ بھی موجود ہیں، ہم ان سے کلام بھی سنیں گے اور ان سے یہ بات کرتے ہیں۔ جی شاہ جی، آپ نے پہلا روزہ کس ایج میں رکھا تھا؟ جی رضوان بھائی، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جب میں کلاس 4 میں تھا، تو اس وقت کیا ایج ہوگی آپ اب کی؟ مجھے تو یاد نہیں کیا ہے، لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ نا مطلب ہم روزہ تو رکھ لیتے تھے، پھر وہ چھپ چھپ کے وہ اچھا، وہ بھی ہوتا کھا تھا؟ بھی لیتے تھے۔ یہ مطلب ایک تو چلے ایک آپ نے روزہ رکھ لیا یا 2 رکھ لیے، اب وہ جب مسلسل جب رکھتے تھے تو کبھی نہ کبھی مطلب بھوک لگ جاتی تھی، تو پھر چھپ کے کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے، تو یہ اس طرح سے وہ اس کو اب چڑیا روزہ کہہ لیں آپ۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو کھانے پینے والا روزہ تو آپ رکھتے رہے کلاس 4 سے، لیکن جو مکمل روزہ تھا جس میں آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، وہ کچھ یاد ہے وہ کب بھی میں رکھا؟ نے کلاس 4 میں ہی رکھا تھا۔ اچھا، وہ بھی کلاس 4 میں ہاں، رکھا تھا؟ میں یہ بتا رہا ہوں سال نا میں ایک دفعہ روزے ہوتے ہیں؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں آپ سے کہ جیسے رمضان آیا اور آپ نے روزے رکھے، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ برداشت نہیں ہو پاتا تھا نا، صحیح ہے۔ اور پھر وہ دل مچلتا تھا، تو بس پھر کارروائی ہو جاتی تھی اور ہم کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے۔ تو اس میں تو یقیناً پھر آپ جب ظاہر پڑھ رہے ہوں گے اسکول کے اندر، تو اسکول کے جو آپ کے کلاس فیلو ہوں گے دوسرے بچے، وہ بھی ہوں گے، تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہوں گے کہ روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر اگر آپ نے کچھ کھایا تو انہوں نے بھی کچھ کھا لیا؟ بس ایک دوسرے سے چھپاتے تھے کہ میں نے تو نہیں کھایا۔ شاہ جی، یہ ہماری بات چیت جو ہے نا وہ تو انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا اسی رمضان کے حوالے سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک ہی روزہ رکھا تو رکھا، لیکن گھر کے اندر آپ کو وہ ماحول یاد ہے آج سے کئی برس پہلے جب آپ نے رمضان کے روزے رکھنے کا آغاز کیا، تو اس میں سحری کا معمول کیا ہوتا تھا اور افطار کا معمول کیا تھا؟ گھر والے اکٹھے ہوتے تھے، کس طرح سے وہ کرتے تھے؟ ہمیں کچھ شیئر کیجئے۔ میرا تعلق چونکہ ایک گاؤں سے ہے، اور بڑی یادیں ہیں ہماری اس بچپن کے لحاظ سے، اور رمضان میں مجھے یاد ہے کہ جو پہلا رمضان تھا ہمارا، تو وہ کوئی یہی گرمیوں کے روزے تھے، اور بہت دن کو شدید گرمی ہوتی تھی گاؤں میں بھی، لیکن سحری کے وقت بڑا ٹھنڈا سا ایک انوائرمنٹ ہوتا تھا، اور ہم لوگ باہر کھلے صحن میں سوتے تھے، اور جب امی اٹھتی تھیں سحری کے لیے تو وہ لکڑیاں توڑنے سے پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی وہ سحری پکانے لگی ہیں، تو پھر ہم بھی اسی وجہ سے اٹھ کر تیار ہو جاتے تھے، اور شروع میں تو بڑا ایک کریز ہوتا تھا کہ جانے تو صحیح کہ یہ سحری میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ سب کہتے تھے سحری ہے، لیکن وہ بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ اس میں ہے کیا۔ تو ایک دفعہ بڑا شغل ہوا کہ ہم اٹھے اور دیکھا وہ تو روٹیاں پکی ہوئی ہیں، تو ہم نے کہا یہ تو آپ نے کہا تھا سحری ہے، یہ تو روٹیاں ہیں، یہ تو ویسے ہی ہوتی ہیں۔ تو یعنی وہ اس وقت کا بڑا ایک تھا، چونکہ ذرائع ذرا کم تھے، وسائل آج کے مقابلے میں بڑے کم تھے، اور مجموعی طور پر جو ہمارا کلچر تھا وہ ذرا اور طرح سے تھا، تھوڑا ٹرانسفارم ہو رہے ہیں ہم لوگ، مطلب پوری سوسائٹی ہماری۔ اس وقت ہمیں بڑا یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ بڑے جب بزرگ اٹھتے ہیں تو وہ سحری کیا چیز ہوتی ہے، اور افطار سے پہلے وہ جو ہمیں کھجوریں بھی کم ہی ہوتی تھی لوگوں کے پاس، لیکن کہیں اگر کھجوریں مینیج ہو جائیں تو پھر تو اس دن واقعی بڑا ہوتا تھا کہ آج بڑا انتظام ہے۔ ویسے یہ شکر کا شربت ہوتا تھا، ستو ہوتے تھے، اور پھر روٹی اور جو سالن وغیرہ ہوتا تھا، تو یعنی یہ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں جو تلی ہوئی چیزیں ان کا کم ہی اس وقت ہوا، صحیح ہے، آہستہ پھر ٹرانسفارمیشن ہوتی گئی۔ بالکل ایسا ہی۔ تو ذرا یہ بتائیں کہ جب سحری کرنے کے بعد مرحلہ آتا ہے مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کا، تو وہ بھی ہوتا تھا یا بس وہی روٹیاں کھا کے پھر چارپائی پہ لیٹ گئے؟ اچھا، ہمارا یہ تھا کہ ہماری مسجد چونکہ گھر سے کافی دور تھی، اور البتہ یہ کہ ہمارا جو 3 گھر اکٹھے تھے، ایک حویلی سمجھ لیں ان کو، تو ایک کمرہ ہمارا البتہ ایسا تھا جس میں ہم لوگ
जमात से नमाज़ पढ़ते थे, बुज़ुर्ग इमामत करवाते थे, मेरे वालिद साहब या मेरे चचा, तो बाकी हम बच्चे सारे, लेकिन नमाज का समझ तो कम ही आती थी। एक दफ़ा बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि हमें किसी ने कहा कि मैं और मेरे एक कज़न थे, तो किसी ने कहा गाँव में ये कि ये जो 27 रमज़ान होती है तो इसमें ना सारे पत्थर जो होते हैं ये सोना बन जाते हैं और दरख्त सजदा करते हैं और इस तरह। तो अब वो मेरा एक कज़न, हमने सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि इस मौके पर अगर हम सोना बनाने में कामयाब हो जाएँ, तो फिर तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। तो मैं और वो रात को 27 रमज़ान को ना हमने इबादत शुरू की और नफ़ल पढ़ते रहे काफ़ी देर। तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद, उस वक़्त बिजली नहीं होती थी हमारी तरफ, तो हम लालटेन की रोशनी में बैठे रहते थे। सही तो है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैं उससे पूछूँ कि यार बताओ कि भाई वो सोना बना है कि नहीं? वो फिर देखता कि नहीं, कहता है नहीं, ये तो पत्थर ही है। तो फिर हमने बाद में जब बिल्कुल नींद आ गई, हम बिल्कुल नींद से वो हो गए, तो उधर ही हम मसल्ले पे ही सो गए। तो सुबह सहरी के वक़्त हम जागे, तो वो पत्थर हमने बाहर फेंके, हमने कहा जी ये तो सोना नहीं बना। तो ये हमारी एक दिलचस्प याद है रमज़ान के साथ, जो बिल्कुल शुरू की हमें याद है बड़ी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये तो वाक़या आपने बड़ा ही ज़बरदस्त सुनाया, पत्थर को सोना बनने वाला। शाह जी, आप तो हिफ़्ज़ भी करते रहे हैं, वहाँ क्लासें भी लेते रहे हैं, को आपके ज़हन में भी इस तरह के होते थे कि यार आज रात को अगर हम मसल्ले पे बस बैठ गए तो कुछ ना कुछ लेके ही उठेंगे, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था, ये तो बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त स्टोरी सुनाई है। और साथ में ये कि जो इन्होंने ये कहा कि जो एक्साइटमेंट होती थी ना कि सहरी में बस अम्मी जब हमें उठाती थी तो हम इतने खुश होते थे कि यार बस हम सहरी में उठ गए और अब तो हम रोज़ा रखेंगे। तो ये एक्साइटमेंट बहरहाल बचपन में तो बहुत ज़्यादा आपको होती है और इस चीज़ को आप लेकर बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर सहरी करते हैं और फिर सारा दिन सब आपके नाज उठा रहे होते हैं, क्या है मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा है। और सब जो है ना आपको ऐसे ही। मुबारकबादें दे रहे होते हैं एक तरह से कि यार ये देखिए यार कितना छोटा सा है, देखो इसने रोज़ा रखा है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो बचपन में तो वैसे ही हर एक याद ही बड़ी शाह जी, खूबसूरत वैसे होती है। आपको नहीं लगता कि आजकल के हालात में तो जब कोई बच्चा पहला रोज़ा रखता है, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त बदल गया है, चीज़ों की एवेल्यूएशन हो गई है, तो अब वालदैन या सोसाइटी के अंदर जो घराने हैं वो इस बात का ख़ास एहतमाम करते हैं जी कि हमने बच्चे की रोज़ा कशाई करनी है, यानी उसको मज़ीद मेमोरेबल बना रहे हैं। मेरा ख्याल है जब आपने पहला रोज़ा रखा उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो जो खुशियाँ होती थी ना, वो बड़ी मतलब सादगी वाली खुशियाँ होती थी। और उसको आजकल के दौर से आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। सही बात। हमें तो ये लगता है कि शायद हम जिस दौर में थे या हम जब छोटे थे तो उस वक़्त की जो रात दिन थे या उस वक़्त की जो बरकतें जो थी ना, वो भी एक अलग ही बरकतें थीं। जैसे जैसे दौर ये जदीद होता गया और ग्लोबल विलेज बन गया, अब तो खैर पूरी दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है, मालूम नहीं। लेकिन ये कि अब वो उस तरह से वो जो बरकतों वाला माहौल, और पहले ये होता था कि लोगों में बड़ी मोहब्बतें होती थी और मोहब्बतें तो अब भी हैं शाह जी, नहीं, मोहब्बतें हैं, मतलब पैमाना चेंज हो गया। पैमाना चेंज हो गया है। ये कहने की मोहब्बतें अब 7 समंदर पार लोगों से ज़्यादा होती है, जो आपके इर्द गिर्द जो होते हैं उनसे आपकी कम हो जाती असल है। में 7 समंदर पार से चीज़ें बहुत जाती है ना, इस वजह से मोहब्बतें होती हैं। अच्छा शाह जी, अभी तो वैसे हम ज़ाहिर है दोपहर में बैठे हैं, इस वक्त बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। अमूमी तौर पर थोड़ा मुश्किल होता है कि रोज़े के साथ नशीद पढ़ना या तिलावत करना, क्योंकि उसके जो है ना असरात, उसके बाद कारी या नशीद आर्टिस्ट को कुछ चाहिए होता है, लेकिन ज़ाहिर अफ्तारी तक आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे नाजरीन जो हैं वो वाकिफ़ हैं आपसे और उनकी ये डिमांड भी है, तो आप अपनी पसंद का कोई बेहतरीन सा कलाम जो है ना हमारे नाजरीन को सुना दें इस वक्त। हम अगले सेगमेंट में भी सुनेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है आपके स्टूडियो में होने का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को कुछ सुनाएं। अच्छा, कलाम तो सभी बेहतरीन होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं आपको जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कलाम, ये 2-3 ऐसे कलाम हैं कि जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ये कलाम पढूँ। सही है। तो ये मैं आपको सुना देता हूँ, बिल्कुल। बाकी फिर आप जो फरमाइश करेंगे तो हम इंशाल्लाह। वो भी आपको सुना देंगे। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है।
ہجر کی تند و تاریک راتوں کب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی تعریف کے زمزمے، اس کے بدلے مجھے حشر اور قبر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی، رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غلمان بھی، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ، اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے میں شب مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تھکتا رہوں، لب پہ صلی علیٰ کا میرے ورد ہو دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے، آخر شعر ماشاءاللہ اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے مجھے، اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے مجھے، مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا، فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کے اندر مٹھاس اور برکت اور تاثیر رکھے، انشاءاللہ آپ سے اور بھی کلام سنیں گے۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرؤف جنجوعہ صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے رمضان کے حوالے سے تو یہ کچھ کویسچن ہیں میرے پاس، لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تقریباً 2 ملین پیپلز کو آپ نے ایجوکیٹ کیا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، ہیپاٹائٹس بنیادی طور پر پاکستان کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ان بدقسمت ممالک میں سے ہے جہاں پر یہ وبا زیادہ ہے، بیماری زیادہ ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اور ظاہر ہے آپ نے اتنے لوگوں کو جا کر ایجوکیٹ کیا ہے تو یہ پلیٹ فارم بھی بہت سارے ملینز آف پیپل جو ہے نا ان کی رسائی ہے اس تک، تو ان کو بھی ایک بتائیے کہ وہ کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس بیماری سے۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کرنا چاہتا ہوں بیماری کی ڈیٹیلز کے حوالے سے۔
جو ہیپیٹائٹس بی اور سی جس کا جو اس وقت یعنی بڑا گلوبل ہیلتھ پرابلم ہے، پرٹیکولرلی پاکستان کا جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم کالا یرکان کہتے ہیں، اور اس کا جو ٹرانسمیشن روٹ ہے اس کے حوالے سے 2-3 چیزیں میں پہلے مرحلے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کالا یرکان پانی سے پھیلتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کالا یرکان یا ہیپیٹائٹس بی اور سی پانی یا خوراک کے ذریعے سے نہیں پھیلتا، یہ ایڈز کے وائرس، ایچ آئی وی کی طرح کی جتنے سورسز اس کے ٹرانسمیشن کے ہیں، یہی سورسز اس کے بھی ہیں، ہیپیٹائٹس بی اور سی کے۔ اور دوسرا جو کنسیپٹ میں لوگوں کا ٹھیک کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ کے چینل کی توسط سے، وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شروع میں ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو بی ہوتا ہے، اور بگڑے تو سی ہوتا ہے، تو یہ کنسیپٹ بھی بالکل غلط ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی جو وائرسز ہیں، یہ بالکل جتنے بھی ہیپیٹائٹس کے وائرسز ہیں، یہ سارے ایک دوسرے سے مختلف وائرس ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کنورٹ ہوتا ہو دوسرے میں اور ایک سے بگڑ کر دوسرا بنتا ہو۔ یہ سارے بالکل مختلف وائرسز ہیں، ان کے آنے کا طریقہ مختلف ہے، ان کا ڈیزیز ایکسٹینٹ مختلف ہے، ان کی جو ٹریٹمنٹ یا پریونشن وہ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ ان میں ایک ہی کامن بات ہے، وہ یہ کہ یہ سب جگر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان میں کوئی چیز کامن نہیں ہے۔ اب جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بات ہے، تو ہیپیٹائٹس بی اور سی جو کالا یرکان کے وائرسز ہیں، ہیپیٹائٹس بی وائرس اور سی وائرس، یہ دونوں جو بلڈ اور باڈی فلوئڈس سیکشل ٹرانسمیشن کے ذریعے سے، لیکن میجر جو ٹرانسمیشن کی ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے سے۔ اب بلڈ ٹرانسفیوژن بائی اینی مینس، چاہے وہ کسی جگہ آپ نے ٹرانسفیوژن کروائی ہے، آپ کو کہیں سرنج استعمال ہو گئی ہے، آپ کے اوپر کوئی یوز سرنج استعمال ہوئی ہے، کوئی ریزر آپ کے اوپر دوبارہ استعمال ہوا ہے، آپ کسی ٹیٹو بنانے والے کے پاس گئے ہیں اور وہ اس کی مشینری دوبارہ استعمال ہوئی ہے، یا آپ نے کنٹامینیٹڈ جو ڈینٹسٹ کا اکوپمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہیں، وہاں آپ کو لے کے آئے ہیں، ہاسپٹل میں آپ گئے ہیں، تو یعنی اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو پوٹینشلی بلڈ کیری کر سکتی ہے، جس کے ساتھ بلڈ لگ سکتا ہے، لگا ہوا ہو سکتا ہے، ہر اس پریکٹس کے ذریعے سے ڈیزیز ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ صحیح۔ ایک چیز ہے کہ جس کو پہلے مرحلے میں کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اب اس پہ اگر آپ چلے جائیں کہ اس کی جو سمٹمز کیا ہوتی ہیں، تو سمٹمز جو ہے وہ عام طور پر کوئی بھی لیور ڈیزیز جب بھی ہوتی ہے تو اس کی سمٹمز آلموسٹ ایک جیسی ہیں سب کی، اور اس میں 3-4-5 چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی آدمی کو لیور ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے تو یا لیور پراپر فنکشننگ نہیں کر رہا ہوتا، تو پہلی چیز جو ہوتی ہے انسان کو بھوک نہیں لگتی، دوسرا اس کو تھکاوٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے، تیسرا اس کو ہلکا بخار رہنے لگتا ہے، اور شام کے وقت میں بطور خاص زیادہ یعنی یہ کامن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی جو پنڈلیاں ہیں ان میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کی اسکن کا کلر جو ہے وہ یلو ہونے لگتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہے ان کا وائٹ حصہ اس میں بھی پیلاہٹ آ جاتی ہے، اس کے ناخن جو ہے وہ ان کے نیچے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یلو ہونے لگتے ہیں، زرد ہونے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو یعنی مجموعی طور پر جانڈس کی جو کیفیت ہوتی ہے، پیٹ خراب ہونے لگتا ہے، انڈائجیشن ہوتی ہے، متلی آتی ہے، دل خراب ہونا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اب یہ ان میں سے کوئی ایک چیز کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ساری یا ان میں سے میجارٹی آف دی سمٹمز یہ اکٹھی ہو جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے جگر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ٹاکسک نیچر کا ہے یا وہ انفیکشس نیچر کا ہے؟ انفیکشس نیچر کا ہے تو کیا وہ ہیپیٹائٹس اے ہے، بی ہے، وائرل ہیپیٹائٹس ہے، فنگل ہے، بیکٹیریل ہے، کون سا ہے؟ وہ پھر اس کے بعد آپ کو ڈائگنوسس سے پتہ چلتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو کمپلیٹ ایک پورا پروسیجر ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن موٹی سی سمٹمز۔ لیکن اس میں جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ساتھ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ موسٹلی پاکستان میں یہ اے سمٹومیٹک کیسز زیادہ ہیں، یعنی 60% کیسز ایسے ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے جن میں سمٹمز بہت لیٹ کہیں جا کر ظاہر ہوتی ہیں، اور اس صحیح۔ دوران یہ لوگ بے شمار لوگوں میں آگے ڈیزیز ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کم و بیش 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ہیپیٹائٹس بی اور سی میں سے کسی ایک وائرس کا یا دونوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یعنی آپ یوں سمجھ لیں ایوری 10th انڈیویجول ان پاکستان وہ رفلی اس وقت ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ اتنا بڑا تھریٹ ہمارے لیے بنا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فگر جو ہے یہ تو واقعتاً جو ہے نا بہت بڑا تھریٹ ہے، اور مطلب ان کو پریونٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جائیں گے، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان ہمارے ساتھ، اور اس میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں نعمان شاہ اور پاکستان سے ڈاکٹر عبدالرؤف موجود ہیں۔ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے پر جائیں گے اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے
तो यहाँ पर रैपिड फायर क्वेश्चंस भी होंगे। ये बड़े दिलचस्प सवालात हैं, आपने हमारे साथ रहना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरे सेगमेंट के अंदर आप भी कॉल कर सकते हैं और आप हमारे मेहमानों से बात भी कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अपनी रमज़ान की जो मेमोरीज़ हैं वो भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरह आपने पहला रोज़ा रखा, आपकी रोज़ा कुशाई किस तरह से हुई। और अगर आपकी फैमिली में किसी बच्चे ने इन दिनों में रोज़ा रखा है जो उसका पहला रोज़ा है, तो उसकी मेमोरी भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम को देखते रहिए और जो भी आपके जहन में सवाल आए हमारे मेहमानों के हवाले से, डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस सी के हवाले से बात कर रहे थे, बी के हवाले से, और बाकी जो उन्होंने ए से जी तक की कैटेगराइज बताई हैं उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो भी आप बात कर सकते हैं। और हमारे साथ जो नुमान भाई मौजूद हैं उनसे भी आप नात सुन सकते हैं, आप कोई भी नशीद सुन सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। तो एक छोटे से वक्फे पर आप जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम वापस आएंगे तो आप हमारे साथ रहे होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम रमज़ान हमारे साथ में दोबारा खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतों, बरकतों, सआदतों का महीना माह रमज़ान का पहला अशरा, रहमतों का अशरा बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। आज 8वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी रमज़ानुल मुबारक के ये रोज़े बड़े अहतमाम के साथ रख रहे होंगे। सहरो अफ्तार के भी मामलात चल रहे होंगे, इबादात भी चल रही होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे और आपका ये माह रमज़ान बेहतरीन माह रमज़ान हो। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले सेगमेंट के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से और दूसरे सेगमेंट में भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ये है कि इसमें आप भी कॉल कर सकते हैं। तो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, आप अगर कॉल करना चाहें, बात करना चाहें नुमान भाई से या अब्दुल रऊफ साहब से, तो आप बात कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि दुनिया भर के अंदर रमज़ानुल मुबारक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसका एहतमाम किया जाता है, सहर के अंदर भी और अफ्तार के अंदर भी। अभी हम आपको जिस मुल्क की एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे वो है मिस्र, और देखते हैं कि मिस्र के अंदर किस तरह से रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम किया जाता है। आज हम मिस्र में हैं। यहाँ के मुसलमान भी शाबान की आमद के साथ ही दीगर मुसलमानों की तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लोगों के मामूलाती ज़िंदगी, आदात व अतवार और रहन सहन में नुमाया तब्दीली आ जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग रमज़ानुल मुबारक किस तरह से गुजारते हैं। मिस्र में रमज़ान का अपना ही मज़ा है। रमज़ान से एक हफ्ता कबल ही यहाँ पर मस्जिदों, गलियों, मोहल्लों को रोशनियों और बैनरों से सजा दिया जाता है। रमज़ान लालटेन बाज़ारों, घरों की बालकोनियों में रोशन कर दी जाती हैं। बच्चे आमद रमज़ान की खुशी में रमज़ान लालटेन लेकर रवायती गीत गाते नजर आते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही ख़ास किस्म की मिठाइयाँ, जिनमें कुनाफा और दीगर मिठाइयाँ शामिल हैं, और रंग बिरंगे अचार बाज़ारों में हर तरफ नजर आते हैं। लोग ज़ौक़ शौक़ से अशियाए खुदनोश की खरीदारी करते नजर आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रमज़ान के लिए खुसूसी मशरूबात तैयार किए जाते हैं। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता है, गलियों और बाजारों में खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है। मिस्री खानदान एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देते नजर आते हैं। मर्द हजरात कॉफ़ी शॉप्स में एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके बाद तरावीह के लिए मसाजिद की तरफ रवाना हो जाते हैं। मिस्र के लोग बहुत कुशादा दिल हैं। रमज़ानुल मुबारक में सदका और खैरात और खाने पीने की अशिया ज़रूरतमंदों में तकसीम की जाती हैं। लोग दोस्तों और अहबाबों, मिलने जुलने वालों को इफ्तार पर मदऊ करते हैं, जिसमें रिवायती खाने पीने की अशिया, जिनमें लेंटल सूप, फ्राइड ब्रेड, स्टफ पिजन और दीगर खाने खुसूसी तौर पर तैयार किए जाते हैं।
رمضان المبارک کی برکتیں تراویح کے بغیر ادھوری ہیں، جن کا مصر میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر تراویح سحری تک جاری رہتی ہے۔ مصر میں خاص جگہیں ہیں جو کہ مصر کا ورثہ کہلاتی ہیں، جہاں پر خصوصی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ جوں جوں رمضان اختتام کی طرف بڑھتا ہے، عید کی تیاریاں جوش و خروش سے شروع ہو جاتی ہیں۔ عید کے موقع پر بچے، بڑے، بوڑھے سب ہی خوش ہوتے ہیں۔ خواتین گھروں میں مزیدار مختلف طرح کے کیک اور کھانے تیار کرتی ہیں۔ بچے، بڑے سب نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی ہمارا مذہب غریبوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ نماز عید سے قبل ہی فطرانے کی رقم ادا کر دیتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں اور عید کی خوشیوں کو مناتے ہیں۔ ہمارا مصر کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوا۔ اگلی بار کسی اور اسلامی ملک کی رسومات اور روایات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سرزمین مصر پر رمضان کس طرح سے منایا جاتا ہے اور رمضان کے بعد عید الفطر پر کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے کچھ ریپڈ کویشچن تو ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے نعمان شاہ آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتے ہیں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے۔ نعمان بھائی، آپ پوچھنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ظاہر ہے آپ کی اس میں کافی ریسرچ ہے، اور یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے نا یہ پازیٹیو آ جاتے ہیں ہیپاٹائٹس بی یا سی، خاص طور پہ بی کی میں بات کروں گا کہ وہ پھر ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کے خون میں وہ موجود ہوتا ہے۔ تو میرے سامنے کوئی ایسے مطلب کیس آئے ہیں کہ جیسے کوئی جانا چاہ رہا ہے مڈل ایسٹ جاب کے لیے، لیکن چونکہ ان کی ٹیسٹ میں آ گیا ہیپاٹائٹس بی یا سی، اور وہ ان کو اس سے مطلب کوئی تکلیف نہیں دے رہا، لیکن بہرحال وہ خون میں اس کا آ رہا ہے، تو یہ کیا یہ چیز ختم بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ہے اس کا ذرا کا تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب کسی بھی بندے کے ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو ٹیسٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ٹیسٹ وہ ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ کی ایک ٹائپ وہ ہے کہ جس میں ہم اس بندے کے امیون سسٹم کو دیکھتے ہیں، اور امیون سسٹم سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آدمی اس میں ڈیزیز ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا جو مدافعتی نظام جسم کا ہے، یہ کسی وائرس کے خلاف جب اپنا لڑنا شروع کرتا ہے تو کچھ مالیکیولز پروڈیوس کرتا ہے جن کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ وہ اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کا ڈیفنس میکینزم ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور اس میں وہ وائرس کو کل بھی کر لیتی ہیں۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وائرس کو اوور کم کر جاتی ہیں، لیکن وہ اینٹی باڈیز زندہ رہتی ہیں، یعنی وہ باقی رہتی ہیں۔ اب عام طور پر جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ وائرس کا اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اینٹی باڈیز کا یا ہمارا جو اینٹیجنز یا اینٹی باڈیز کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب اس وجہ سے جو وائرس ہے وہ سم ٹائمز ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ اینٹی باڈیز آپ کے اندر رہتی ہیں۔ اور عام طور پر جب آپ لوگ فارن میں جاتے ہیں تو وہ پی سی آر ٹیسٹ کرنے کی بجائے جو وائرس کا ٹیسٹ ہے پی سی آر، تو پی سی آر کرنے کی بجائے وہ اینٹی باڈیز کا اسکریننگ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایلائزا کرواتے ہیں، وہ بھی اینٹی باڈیز کا، لہٰذا وہ تو رہے گا پازیٹیو۔ اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ لگائیں، یعنی وہ لوگ بجائے اسکریننگ کروانے کے اگر پی سی آر کروائیں اور پی سی آر نیگیٹو اگر ہو تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ریپیٹڈلی وہ 6 مہینے تک اگر یعنی ایک دفعہ آج ٹیسٹ کرواتے ہیں، 6 مہینے بعد دوبارہ اگر وہ نیگیٹو آتے ہیں پی سی آر میں، تو وہ پھر اس بیماری سے وہ یعنی محفوظ ہو گئے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جب لوگ باہر جاتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، وہ پھر اسکریننگ کرواتے ہیں جو ذرا سستا ٹیسٹ ہے، اور وہ سستا ٹیسٹ عام طور پر پازیٹیو رہتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں وائرس ہے، وائرس انیکٹیو ہو چکا ہوتا ہے، وائرس مر چکا ہوتا ہے، ایون دین بھی یہ اینٹی باڈیز آپ کے یہاں باقی رہتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے اس صورت میں کہ آپ پھر پی سی آر کروائیں، جو وہ پھر وائرس کا اسپیسیفک ٹیسٹ ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اور اس کے ساتھ ایک اور دوسری میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کیسز ہیں وہ ہیپاٹائٹس بی کے کیسز جنرلی وہ عام طور پر انیکٹیو نہیں ہوتا وائرس، اور اس کی جو افیکٹونیس ہے ڈرگس کی وہ بھی 60 to 65% ہے، اور باقی 30% کیسز میں وہ رہتا ہے فار دا لائف۔ اب یہی اس کے ساتھ اصل میں کچھ ڈینجرس اسپیکٹس بھی ہیں، زیادہ ڈیٹیل شاید میں ابھی اس وقت اس سیشن میں تو نہ اس پہ بیان کر سکوں، لیکن اس کا جو پہلو ہے خطرناک وہ یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت افیکٹو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ افیکٹو ہے، البتہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے۔ ویکسین مطلب حفاظتی ٹیکہ، اور وہ اگر کوئی آدمی لگوا لے
تو وہ ساری زندگی پھر ہیپیٹائٹس بی سے محفوظ رہ سکتی ہے. بادشاہ جی آپ نے جو ہے نا یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی حفاظتی ٹیکہ کہا ہے اس حوالے سے آپ نے اس کو لگوا لینا ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں. اچھا شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ عرصہ دراز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے ہیں, مختلف اپنے نظمیں ترانے بھی پڑھے ہیں, اور ماشاءاللہ پی ٹی وی کے اندر تو آپ اسماء الحسنہ اور اسماء النبی بھی آپ کے چل رہے ہیں, مسنون دعائیں ماشاءاللہ کئی سالوں سے وہاں پر جو ہے وہ چل رہی ہیں. پاکستان کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ادارہ ہے وہاں پر حالیہ دنوں میں آپ نے ایک سلطان عبدالحمید ثانی کے حوالے سے بھی ایک نظم کہہ لیں, ترانہ کہہ لیں, وہ آپ نے پڑھا ہے اور اس کو ماشاءاللہ کافی مقبولیت بھی ملی ہے پی ٹی وی کے اوپر بھی, یوٹیوب کے اوپر بھی, سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی. تو ہم آپ کی یہاں موجودگی سے اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو محظوظ کریں ذرا اس کلام سے بھی. جی بالکل. اصل میں یہ جو سلطان عبدالحمید ثانی ایک ڈرامہ پہلے ایک تو ارطغرل چل رہا تھا, وہ خیر کافی چلا. آپ کو بھی لوگ ویسے پاکستانی ارطغرل ہی سمجھتے ہیں. نہیں بس آپ کسی بھی پازیٹیو کریکٹر سے اگر کوئی انسپریشن لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ہاں نیگیٹیوٹی کی طرف آپ مت جائیں, لیکن جو پازیٹیو چیزیں ان کو اگر بندہ ایڈاپٹ کرے یا اس کی طرف جائے تو یہ اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ارطغرل کے بعد پھر ایک ڈرامہ ہے سلطان عبدالحمید ثانی, یہ بھی بہت عظیم کریکٹر تھے اور اس پہ انہوں نے ٹرکش نے ایک ڈرامہ بنایا ہے جو بڑا مقبول ہوا ٹرکی میں بھی اور پاکستان میں بھی مقبول ہو رہا ہے. تو اس کا جو ٹائٹل تھا تو اس کے اندر بیسیکلی یہ مجھے جب سانگ ملا تو مجھے انہوں نے پوئٹری دی پی ٹی وی کی طرف سے کہ آپ اس کو جو ہے ریکارڈ کروائیں. تو میں نے جب وہ پوئٹری دیکھی تو اس میں صرف واقعات تھے کچھ, تو میں نے ان سے پھر عرض کی کہ میں نے کہا اگر میں اس کی پوئٹری بھی خود تیار کروا دوں تاکہ ایک میسج تو ہو نا. اچھا یہ بھی آپ نے خود تیار کروائی ہے؟ جی پوئٹری بھی میں نے خود تیار کی. اچھا میں نے کہا ایک میسج تو ہو نا اس کے اندر, اگر میسج نہیں ہے تو پوئٹری کا کیا فائدہ؟ پوئٹری کا کیا فائدہ. اور اگر یوتھ کو ہم کوئی میسج دے دیں, کوئی پازیٹیو چیز دے دیں جس سے ان کی زندگیوں میں بہرحال کوئی تبدیلی آئے, بیسیکلی تو مقصد یہ ہے. کو تو ویسے ہی آج کل میسج کی زیادہ ضرورت ہے, جس طرح بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے کہ اب جب آپ کوئی بھی چیز پڑھیں, گائیں, جو بھی کریں, لیکن اس کے اندر اگر اب میسج موجود نہیں ہے. دیکھیں بس شاہ جی آج وہ میسج نا آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے پہنچا دیں سب تک. جی انشاءاللہ. ہو خوف خدا اور عشق نبی ایک مومن کی پہچان ہے, یہ غالب یہ سبھی ادیان پہ ہو, اس دین حق کی شان ہے یہ. ہو خوف خدا اور عشق نبی ایک مومن کی پہچان ہے یہ, غالب یہ سبھی ادیان پہ ہو, اس دین حق کی شان ہے یہ. اس حق کا علم بردار تھا وہ, ایک مومن باکردار تھا وہ, اور عشق نبی سے ہر لمحہ دل سے روح تک سرشار تھا وہ. تاریخ گواہی دیتی ہے راہ حق کے مت والوں کی, باطل پر ہیبت طاری تھی اللہ سے ڈرنے والوں کی. لے کر ہاتھوں میں نکلے وہ پرچم اسلام کی عظمت کا, نس نس میں تھا جوش ایمانی, رگ رگ میں شوق شہادت کا, ایسا ہی تھا حق کا راہی وہ, اللہ کا ایک سپاہی وہ, ٹکرایا باطل سے بن کر حق کی ایک کھلی گواہی وہ. ہو خوف خدا اور عشق نبی ایک مومن کی پہچان ہے یہ, غالب یہ سبھی ادیان پہ ہو, اس دین حق کی شان ہے یہ. اس حق کا علم بردار تھا وہ, ایک مومن باکردار تھا وہ, اور عشق نبی سے ہر لمحہ دل سے روح تک سرشار تھا وہ. ہونٹوں پہ درود پاک روا اور عشق نبی تھا سینے میں,
حاکم تھا مگر خادم بن کے جاتا تھا شہر مدینے میں، ناموس رسالت کی خاطر یورپ مجاہد کا دھارا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر گستاخ نبی کو للکارا، تھا اس کے دل میں اندیشہ اس امت کی پس پائی کا، حامی تھا وہ مسلم امہ کی وحدت کا اور یکجائی کا، ہو خوف خدا اور عشق نبی ایک مومن کی پہچان ہے، یہ غالب یہ سبھی ادیان پہ ہو اس دین حق کی شان ہے، یہ اس حق کا علم بردار تھا وہ، ایک مومن باکردار تھا وہ، اور عشق نبی سے ہر لمحہ دل سے روح تک سرشار تھا وہ، اور عشق نبی سے دل سے لے کر روح تک سرشار تھا وہ۔ ماشاءاللہ شاہ جی زبردست۔ ہم ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ریپڈ کویسچن آنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی آپ نے دیکھا کہ مصر کے اندر کس طرح سے افطار کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی لوگوں کی افطاری کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیں کہ کشمیر کی روایات کیا ہیں سحر و افطار کی؟ کشمیر کی روایات تو اب بھی تقریباً جو آزاد کشمیر کے علاقے جو پاکستان کے ساتھ اس طرف آزاد کشمیر ہے، تو یہاں کے اب روایات تو تقریباً وہی ہیں جو پنجاب کے پٹوار کے علاقوں میں ہیں۔ سحری میں لوگ پراٹھے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ سالن ہوتے ہیں، انڈے کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، البتہ لسی اور دہی کا استعمال کچھ جگہوں پر ہے، لیکن جس طرح پنجاب میں دہی اور لسی زیادہ استعمال ہوتا ہے ویسا کشمیر میں ذرا کم ہے۔ اور چائے ایک ہمارا مرغوب مشروب ہے وہ تو ہوتی ہے، اشرف المشروب ہے کشمیر کا۔ جی کشمیر وہ چائے ہے، اور افطار میں اسی طرح پکوڑے اور جو روٹین کی ہماری کنٹیننٹل ڈش ہے پاکستان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تھوڑے سے ذرا دلچسپ چیزیں آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے مختلف ممالک کا سفر کیا ہے، آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ مجھے ویسے دنیا میں اللہ نے بڑا موقع دیا، تو مجھے ویسے جو سب سے اچھا شہر لگا وہ الجیرس لگا، الجیریا کا دارالحکومت جو ہے الجیریا کا، وہ مجھے دنیا میں سب سے اچھا لگا۔ اچھا یہاں ہمارے پاس ایک بڑا زبردست کویسچن آیا ہے آپ کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایک فرد کو چوز کرنا ہے۔ کویسچن بڑا دلچسپ ہے، گو کہ افطاری جب ہم کرواتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو آپ افطاری کروائیں، ہر بندے کو کھجور دیں، مشروب دیں، ساری چیزیں، لیکن آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی بندے کو آپ مدعو کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں یہ سمجھ لیں کہ شاید آپ کے پاس کھجور ایک ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پانی ایک گلاس ہے، یا بس آپ پر شرط ہے کہ آپ نے ایک بندے کو جو ہے نا وہ مدعو کرنا ہے۔ دو بندوں کی چوائس ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان میں سے کس کو مدعو کرنا پسند کریں گے؟ ایک، اور دونوں سیاستدان ہیں، دونوں مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہیں جناب مولانا فضل الرحمان اور دوسرے ہیں سراج الحق۔ میرا خیال ہے میں سراج الحق صاحب کو مدعو کرنا پسند، دیکھ لیں مولانا کو آپ نے جو ہے نا وہ کر دی ہے۔ دونوں ہی اچھا چلیں ایک اور ہم کر لیتے ہیں ابھی، ایک یہ تو مذہبی سیاسی رہنما تھے، ہم دوسرے جو پولیٹیکل جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب 3 لوگ آگے ہیں اور اس میں سے بھی آپ نے ایک کو ہی مدعو کرنا ہے۔ ایک ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری، دوسرے ہیں عمران خان، اور تیسرے ہیں میاں شہباز شریف۔ میرا خیال ہے کہ میں شہباز شریف کو صحیح، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ بتایا کہ سپورٹس میں سے آپ کو کون سا کھیل سب سے زیادہ پسند ہے؟ سپورٹس میں ویسے تو ہمارا یعنی پاکستانیوں کا کھیل تو کرکٹ ہی ہے، کرکٹ بہت پسند ہے، ہمیں خود بھی کھیلتے رہے۔ اور آپ کا پسندیدہ کھلاڑی؟ اوبویسلی وہ شاہد افریدی ہے، اس لیے کہ اس نے نہ ہمارا وقت ضائع کرنا ہے نہ اپنا۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ نہ اس نے کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اچھا اس طرح کے کچھ سوالات ہم نعمان شاہ صاحب سے بھی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا آبائی شہر تو کوہاٹ ہے، لیکن آپ بہت عرصہ آپ نے کراچی گزارا، بلکہ کراچی کے ہی مکین ہیں اب اس وقت، تو وہاں پر اگر آپ نے افطاری کرنی ہو اور آپ کے پاس بھی یہی چانس ہو کہ آپ نے
ایک ہی فرد کو مدعو کرنا ہے، تو ایک طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں اور دوسری طرف وہ مفتی طارق مسعود، کس کو لیں گے؟ اب حافظ نعیم الرحمان، اب مفتی طارق مسعود بھی اچھے آدمی ہیں، اچھے تو سارے ہی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان۔ اچھا 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 شاہ جی، آپ کا کوئی پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ میرا یہ جو یو ایف سی، اچھا، ہاں جی بالکل، یہ اور اس میں پھر مجھے تو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پسند کون سی ہے، تو کون ہے ذرا ناظرین کو بتا دیں۔ خبیب نورمیگومیدوف۔ اچھا، اس کی فائٹس آپ نے دیکھی تقریباً؟ میں نے ساری فائٹس دیکھی ہیں، اور وہ بڑا اس سے میں انسپائرڈ ہوں، اور بلکہ یہ یوتھ کے لیے بھی انسپریشن۔ لیکن آپ تو نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی یو ایف سی طرح کی کچھ چیز کی ہوگی؟ نہیں، اسکول کے اور کالج کے زمانے میں بہت کی ہے، اچھا، لیکن شوق تھا، باکسنگ کا شوق تھا، لیکن پھر ظاہر ہے وہ اچھا چلیں، آپ کا تو تعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہے، جی، تو پسندیدہ اداکارہ کون سی ہے آپ کی؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرفارمنس وائز ہم بات کر رہے ہیں۔ پرفارمنس وائز مشکل نہیں، چلیں اداکار بتا دیں، آرٹسٹ۔ نعمان اعجاز اچھا، مجھے پسند ہے، اور یہ اور اس کے علاوہ کچھ ایک دو اداکار ایسے ہیں کہ مجھے نام نہیں آتے، جو جیسے یہ جو ڈرامہ آیا تھا دھواں، اس کے اندر وہ جو عاشر عظیم، وہ آج کل ویسے کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور مختلف ٹویٹس کر کے قوم کو جو ہے نا رائے راست پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا نعمان بھائی، ایک چیز آپ بتائیں، آپ نے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے مراد میری ظاہر ہے ساری ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وہ بات کریں، ان لوگوں سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی ہیں، اور آپ ترکی میں بھی گئے ہیں ساری جگہوں پر، وہاں پر بھی اس انڈسٹری کی ڈائریکشن اور اس انڈسٹری کی ڈائریکشن میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ڈائریکشن سب سے بات یہ جو اہم بات یہ ہے کہ آپ ڈائریکشن کے ذریعے سے دیکھ کیا رہے ہیں آگے، جو مقصد آپ کا کیا ہے۔ جیسے پہلے ہم بہت، اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو پی ٹی وی میں جو ڈرامے آتے تھے اس میں کم از کم ایک مقصد ہوتا تھا، اور بڑی اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا، اور بہت ایک اچھے انداز میں ہم چل رہے تھے، اور ہماری انڈسٹری بھی صاف ستھری تھی، اور لوگ اس سے سیکھ رہے ہوتے تھے۔ کیونکہ میڈیم جو ہوتا ہے، چاہے وہ ٹی وی ہو یا دوسری سوشل میڈیا جو میڈیمز وغیرہ ہیں، اس سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو ایک طرح سے، یہ بھی ایک ٹیچنگ ہے، آپ ان کو لیسن دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو بتا رہے کہانی آپ دکھا رہے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی انسان سبق لے رہا ہوتا ہے۔ سبق لے رہا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہماری جس طرح سے انڈسٹری، پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، جو ٹی وی انڈسٹری ہے، سمہو اس طرح سے نہیں ہے۔ نعمان بھی آپ سے بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے کچھ اور دلچسپ سوالات ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کن کن اداروں سے رہی، اور کس طرح سے آپ نے ان کو مینج کیا، اور تھوڑی سی تصحیح کر دیجئے گا کہ جب آپ نے پی ایچ ڈی کی تھی، آپ اس وقت شاید کم عمر ترین پی ایچ ڈی اسکالرز میں تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں آپ کے سوال کو تفصیلاً ذرا بتا دیتا ہوں کہ میری ابتدائی تعلیم تو اپنے ڈسٹرکٹ باغ آزاد کشمیر کا ہمارا جو گاؤں ہے ہل، وہاں سے، اور پھر چمن کوٹ دھیر کوٹ ہماری تحصیل ہے FSC، میں نے وہاں سے کی۔ بی ایس سی گریجویشن میری باغ کالج سے تھی، ایم ایس سی میرا مظفر آباد یونیورسٹی سے تھا، ایم فل اور پی ایچ ڈی میرا پنجاب یونیورسٹی سے، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی پنجاب سے ہی ہے۔ یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ میں پاکستان میں سب سے کم عمر لوگوں میں تھا جو پی ایچ ڈی جس وقت 2003 میں، لیکن وہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ جس وجہ سے مجھے اس کو بیچ میں چھوڑ کر نئے سرے سے انرولمنٹ کرنی پڑی۔ ادروائز میں پاکستان کا اس وقت تک کا سب سے کم عمر ایم فل بھی تھا، اور پی ایچ ڈی بھی سب سے کم عمر بھی تھا، لیکن وہ بیچ میں پھر چونکہ مجھے وہ ڈگری وہاں سے بریک کرنا پڑا اور نئی جگہ ایڈمیشن لیا، تو پھر مجھے وہ ساری چیزیں میری جو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، میں نے ایک جو بی بی سی کے اوپر ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ آپ ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے تو کام کر ہی رہے ہیں، وہ آپ تو سوشل ورکر بھی ہیں، وہاں آپ اپنے گاؤں دیہات کے اندر بھی سنا ہے آپ نے کچھ اس طرح کا کام کیا ہے کہ وہ پتھر توڑے ہیں ہاتھ سے اور بہت اونچائی تک لے کے گئے ہیں، وہ تو ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، وہ کیا سٹوری ہے؟ اصل میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ میرا جو اوریجن ہے وہ کشمیر کے ایک دیہاتی علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو وہاں پہ کافی صورتحال زندگی ذرا مشکل تھی۔ تو ایک وقت ایسا ہے میرے کیریئر میں کہ مجھے بہت اچھے فائنینشیل بینیفٹس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل آفر تھی جاب کی، وہ چھوڑ کر میں نے اس سے تقریباً 8واں حصہ، یعنی تقریباً 1/8 تنخواہ پر جا کر مظفر آباد میں یونیورسٹی میں جانا قبول کیا، بلکہ میں نے خود اپنی چوائس سے گیا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اب اپنے حصے کا کوئی کام کر سکتا ہوں اور اپنی سوسائٹی کو کچھ پے بیک کر سکتا ہوں. یعنی میرے پیش نظر یہ تھا کہ اگر میری ضرورت دنیا کے کسی اور ملک میں اگر اللہ کو ہوتی تو مجھے وہ وہاں پیدا کرتا, مجھے پھر اس گاؤں میں پیدا نہ کرتا. لہٰذا میں نے اپنا رول آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ میں وہاں کیوں پیدا ہوا اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اس میں ہم نے پہلے یہ کیا کہ اپنے گاؤں کی میپنگ کی کہ جس گاؤں سے میں ہوں وہاں ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک بڑا کمپریہنسو پلان کے ساتھ ہم نے گاؤں کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا, موبلائز کیا, اور پے بیک سوسائٹی گاؤں میں میرے جو دوست اور ہمدرد ہمارے تھے ان سب نے مل کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے مسائل کو لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم خود حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں پھر ہم نے ان کو پرائیورٹائز کیا کہ کون سا مسئلہ ہمارا پہلے آنا چاہیے, کون سا بعد میں, پوری ایک ترتیب کے ساتھ, بڑا کمپریہنسو پلان کے ساتھ پوری. تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ ہمارے گاؤں کی ایک روڈ جو ابھی جس کا BBC کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو ہماری گاؤں کی کوئی 10 کلومیٹر روڈ تھی جو ٹوٹ گئی تھی بالکل. اس کے اوپر گاڑیوں کا چلنا اور یعنی ٹرانسپورٹ کرنا, کسی مریض کو لے کے جانا, وہ ایک عذاب بن گیا تھا. تو ہم نے پھر کووڈ کے دوران لاک ڈاؤن میں ہم جب پھنس گئے تو میں نے اپنے وہ جو نوجوان تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا اور ہم نے پھر کام شروع کیا. ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے اور بالکل آپ اس کو جو ہے نا سمرائز کر دیں. جی, تو اس میں پھر ہم نے وہ خود اپنے نوجوانوں کو ساتھ ملایا اور گاؤں کی وہ 10 کلومیٹر روڈ ساری کی ساری ہم نے ریہیبلیٹیٹ کی. اور اس وجہ سے وہ رپورٹ BBC پر بھی چلی اور اس کے BBC پر جانے کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہماری ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری نیک نیتی سے کیا ہوا کام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ شریک ہوئے آج کے اس پروگرام میں. اللہ رب العزت آپ کو دنیا جہان کی کامیابیاں نصیب کرے, آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے. اور آپ بلا شبہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں. آپ جس بیماری کے خلاف لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے آپ نے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ابھی بات کی وہ یقیناً انسپائریشن ہے بہت سارے ان لوگوں کے لیے کہ جو صحیح معنوں میں وطن عزیز کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. نعمان بھائی, پروگرام کے بالکل آخر میں ہیں ہم, اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے اختتام پر آپ ایک خوبصورت کلام سنائیں اور پھر ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں. ہمارے پاس گن کے 2 سے 2.5 منٹ ہے, بس اس میں کچھ اشعار آپ کو سنانے پڑیں گے ترنم کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا, جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا. جس جاب مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا, جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا. ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا, ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا. ایک خواب سے گویا اٹھا تھا, کچھ ایسی سکینت طاری تھی, حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی. نعمان بھائی, ہمیں آپ کو یہاں پر روکنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا عبدالرؤف صاحب, آپ کا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان رضوان ارشد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
Mm-hmm.